अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस के दूसरे पार्ट के आगाज़ में उमरुआ कबीले में सिरमा मुंह लटकाए अपने खेमे में बैठी थी। इतने में इलबिलगे अंदर दाखिल होती है और कहती है, तुम्हारे चेहरे की तरफ देखकर मुझे शर्म आ रही है, बताओ मुझे तुमने ये सब क्यों किया। सिरमा आगे आकर कहती है, मैंने हर चीज़ अपने कबीले और ख़ानदान के लिए की है बाजी। थप्पड़ मारकर इलबिलगे कहती है, बहन के तौर पर मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की, लेकिन तुमने हमेशा मुझसे झूठ बोला। सिरमा कहती है, मैं ऐसा नहीं चाहती थी बाजी, मेरी लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, मुझे माफ़ कर दे बाजी, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी, मुझे अपना हाथ चूमने दे। इलबिलगे अपना हाथ पीछे कर लेती है और कहती है, तुम अपनी लालच के मर्ज में जलती रहो। दूसरी तरफ काई कबीले में तुर्गुत हाइमा खानम को बता रहा था कि उमरुआ कबीले में बेबौलाद के बाद उसकी बहन सिरमा खातून भी गद्दार निकली। उसने सोना देकर अपनी मर्जी का सरदार मुंतखब करवाया था। दूसरी तरफ सिरमा अपने खेमे में आंसू साफ करके मुस्कुराने लगती है, क्योंकि वो इलबिलगे के साथ ड्रामा कर रही थी। इसके बाद सिरमा उठकर अपने संदूक से एक जहर की शीशी निकाल लेती है और कहती है, इलबिलगे, तुमने मेरी जिंदगी में जहर भर दिया, अब मैं इस जहर से तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगी। दूसरी तरफ मैंगो कह रही थी, सिरमा खातून ने शर्मिंदा होकर आपसे माफ़ी मांगी है, आपको उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। इलबिलगे कहती है, तुम सही कह रही हो मैंगो, वो अपनी गलतियों पर शर्मिंदा है, माफ़ करना भी एक फजीलत है। इतने में सिपाही अंदर दाखिल होता है और कहता है, सिरमा खातून आपसे मिलना चाहती है। इलबिलगे कहती है, उसे अंदर आने दो। इसके बाद सिरमा और दो मुहाफिज अंदर आ जाते हैं। सिरमा कहती है, मैं आपको एक अहम बात बताने चाहती हूँ जो मैं सबके सामने नहीं बता सकती। ये सुनकर इलबिलगे सबको बाहर जाने का इशारा करती है। सबके जाने के बाद सिरमा कहती है, आप समझ रही हैं कि इन सब के पीछे तेमुगे था, लेकिन असल में इसके पीछे अरिक बुका था। उनका असल हदफ हमारा कबीला नहीं बल्कि सरदार अर्तुरुल और आप हैं। दूसरी तरफ बरके खान अपने खेमे में दाखिल होते हुए कहते हैं, फौरन कियात को यहाँ लाओ। ये सुनकर सिपाही बाहर निकल जाता है। फिर बरके खान अपने आप से कहते हैं, तो वो जहर तुम थे जो हमें अंदर से खा रहे थे। इतने में सिपाही वापिस आकर कहता है, कियात चला गया है मेरे खान। बरके खान कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या वो हवा में गायब हो गया है। सिपाही कहता है, आखिरी बार उसे आपके खेमे में दाखिल होते हुए देखा गया था। बरके खान खड़े होकर कहते हैं, क्या वो मेरे खेमे में आया था। दूसरा सिपाही कहता है, वो कह रहा था कि आपके हुक्म पर यहाँ आया है, इसलिए हम उसे कुछ ना कह सके। बरके खान कहते हैं, मैंने उसे हुक्म नहीं दिया था। ये कहकर वो अपने संदूक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ इलबिलगे कहती है, वो क्या चाहते हैं। सिरमा कहती है, तुम्हारी जिंदगी। ये कहकर सिरमा इलबिलगे के चेहरे पर जहर फेंक देती है। इस तरह इलबिलगे नीचे गिर जाती है। फिर सिरमा कहती है, पहले तुम और फिर अर्तुरुल, तुम दोनों कब्र में एक दूसरे से मिलोगे। ये देखकर मैंगो बहुत परेशान हो जाती है। मैंगो जहर की शीशी देखकर कहती है, इन्हें जहर दिया गया है, इन्हें फौरन काई कबीले में आर्तुक साहब के पास ले जाओ। ये सुनकर सिपाही इलबिलगे के उठाकर चल पड़ते हैं, जबकि सिरमा का यहाँ खात्मा हो जाता है। दूसरी तरफ अर्तुरुल सरदार दोबारा बरके खान के पास पहुँच जाते हैं। इसके बाद बरके खान कहते हैं, वो गद्दार खुफिया कागजात निकाल कर ले गया है जो मैं आपको देने वाला था। अर्तुरुल सरदार कहते हैं, उन कागजात में क्या था बरके खान। बरके खान कहते हैं, उनमें मेरी फौज और खजाने की मालूमात थी और मेरे जासूसों के नाम थे। इसके अलावा हलागु खान के खिलाफ हमारी मंसूबाबंदी की तफसीलात भी उसमें लिखी हुई थी। अर्तुरुल सरदार कहते हैं, तो फिर हमें लाजमी उसे पकड़ना होगा, इससे पहले कि वो इस इलाके से भागने में कामयाब हो जाए। इसके बाद बरके खान और अर्तुरुल सरदार बाहर निकल जाते हैं। दूसरी जानिब अरिक बुका एक गार में बैठा हुआ था। इतने में कियात वहाँ पहुँचता है और कहता है, तुम्हें जिंदा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई अरिक बुका। बरके खान और अर्तुरुल को मेरी असलियत का पता चल गया है। अरिक बुका उसकी गर्दन पर खंजर रख देता है और कहता है,
तुम कई सालों तक बरके खान के साथ रहे और अब हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो तुम बेनकाब हो गए। इतने में कियात कहता है, मैं बरके खान के तमाम खुफिया कागजात साथ ले आया हूँ। ये सुनकर अरीक भूखा उसकी गर्दन से खंजर हटा लेता है। अरीक भूखा कहता है, हमें ये कागजात लेकर फौरी तौर पर हलाकू खान की तरफ जाना होगा। कियात कहता है, बरके खान और अर्तुल हमारी तलाश में होंगे, पहले हम जाल बिछाकर उन्हें गलत रास्ते पर ले जाएंगे। दूसरी तरफ बरके खान और अर्तुल सरदार अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो गए थे। अर्तुगरुल खुशामदीद नोयान की जहन्नुम में। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, तुम ज़िल्लत की मौत मरने के लिए यहाँ आए हो नोयान। ये सुनकर दुंदार जो था वो उठने लगता है और कहता है, भाई मेरी मदद करें। लेकिन एक सिपाही उसे ज़ख्मी कर कर बेहोश कर देता है। ये देखकर अर्तुगरुल साहब को शदीद गुस्सा आता है, लेकिन वो बेबस थे क्योंकि मंगोल और नोयान तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं और इधर अर्तुगरुल साहब बिल्कुल अकेले और तन्हा थे, इसलिए वो उनका कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी अर्तुगरुल साहब बहुत बहादुरी दिखाते हैं। फिर नोयान उल्लू बिल्गे को कहता है कि धुंधार और यगीद को यहाँ से ले जाओ। उल्लू बिल्गे अपने सिपाहियों को लेकर उन्हें पकड़ कर चल पड़ता है और नोयान अपने बाकी सिपाहियों को हुक्म देता है कि वो अर्तुगरुल पर टूट पड़ें। ये सुनते ही कुछ सिपाही अर्तुगरुल पर हमला कर देते हैं। अर्तुगरुल साहब बड़ी बहादुरी से उनसे लड़ते हैं और एक एक कर उन्हें नीचे गिराने लगते हैं, लेकिन मौके का फ़ायदा उठाकर वो यगीद और धुंधार को ले जाते हैं। इसी दौरान तुर्गुत, बमसी और दुआन भी जंगल में आ जाते हैं और अर्तुगरुल साहब का निशान तलाश करने लगते हैं। दुआन कहता है, कहाँ जा सकते हैं भाई। इतने में एक शहीद सिपाही उन्हें नज़र आता है। वो भागकर उसकी तरफ जाते हैं और वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा आपदीदा हो जाते हैं क्योंकि वो शहीद हो गया था। फिर तुर्गुत उसके कंधे से मंगोलों का तीर निकालता है और वो कहता है, ये तीर मंगोलों का है, यकीनन मंगोल आसपास ही होंगे, कहीं उन्होंने भाई पर हमला तो नहीं कर दिया। फिर तुर्गुत उस बंदे की लाश के ऊपर बैठकर फातिहा ख़्वानी करने लगता है और बमसी इधर उधर देख रहा था कि अर्तुगरुल भाई आखिर हैं तो कहाँ। फिर तुर्गुत भी खड़ा हो जाता है और वो दोबारा अपने घोड़ों की तरफ बढ़ने लगते हैं। इतने में तुर्गुत को एक निशान मिलता है और वो कहता है, अर्तुगरुल भाई इसी तरफ हैं। और दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब मुसलसल मंगोलों से लड़ रहे थे और इधर दुआन कहता है, हमें फ़ौरन भाई के पास जाना होगा। तुर्गुत कहता है, तुम सही कह रहे हो दुआन भाई। फिर वो रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब मंगोलों से लड़ रहे थे। नोयान कह रहा था, मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हारी नस्ल का खात्मा कर कर रहूँगा अर्तुगरुल। लेकिन अर्तुगरुल साहब बड़ी बहादुरी से उन मंगोलों को नीचे गिरा रहे होते हैं। और फिर नोयान कहता है, हार मान लो बकरी चलाने वाले, हार मान लो। तुम कमांडर नोयान का मुकाबला नहीं कर सकते हो अर्तुगरुल। इतनी तुम्हारे अंदर ना ही ताकत है और ना ही इतनी जुर्रत मौजूद है। हार मान लो अर्तुगरुल, हार मान लो। लेकिन अर्तुगरुल साहब हार नहीं मानते और बड़ी बहादुरी से लड़ रहे होते हैं। इतने में बहुत सारे मंगोल नीचे और आ जाते हैं और दूसरी तरफ से अर्तुगरुल साहब के साथ ही तुर्गुत, दुआन और बमसी भी आ जाते हैं। नोयान उन्हें देखकर हैरान रह जाता है और तुर्गुत, दुआन और बमसी एक एक कर मंगोलों को नीचे गिराने लगते हैं। नोयान जाते जाते कह रहा था, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अर्तुगरुल, तुम अपने हर सांस पर पछताओगे और मैं तुमसे
انتقام لے کر رہوں گا ارطغرل۔ یہ کہہ کر نویان اپنی تلوار اٹھا کر ایک طرف بھاگنے لگتا ہے کیونکہ وہ بزدل ہوتا ہے، اور ارطغرل صاحب دو منگولوں کو نیچے گرا دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان کے باقی ساتھی منگولوں سے لڑ رہے ہیں اور نویان ایک طرف بھاگ رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی ارطغرل صاحب فوراً حرکت میں آتے ہیں اور نویان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور ادھر ترگت، دوان اور ومسی مسلسل منگولوں سے لڑ رہے تھے، اور ترگت اپنے کلہاڑے کا وار کر کر منگول کو نیچے گرا دیتا ہے، اور دوان بھی بڑی مہارت سے اپنی تلواریں چلا رہا تھا، اور ومسی کی تو کیا ہی کہنے تھے، وہ اپنی دونوں تلواروں سے منگولوں کا خاتمہ کر رہا تھا، اور وہ بھی ایک ایک کر کر منگولوں کو نیچے گرانے میں مصروف ہوتا ہے، اور دوان خنجر اور اپنی تلوار کے وار کر کر منگولوں کو نیچے گرا دیتا ہے۔ پھر ترگت اپنے کلہاڑے کا وار کر کر ایک منگول کو گرا دیتا ہے، پھر ومسی بھی منگول کو نیچے گرا دیتا ہے۔ اس طرح وہ سارے منگولوں کو گرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف نویان بھاگ رہا تھا اور ارطغرل صاحب اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ارطغرل صاحب بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں نویان، لیکن نویان اتنے میں گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور ارطغرل صاحب کے سامنے 4-5 منگول اور آ جاتے ہیں، لیکن ارطغرل صاحب منٹوں میں ہی ان کا کام تمام کر کر دوبارہ نویان کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، لیکن نویان جا چکا تھا۔ یہ دیکھ کر ارطغرل صاحب شدید غصے میں چلانے لگتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئے تھے، لیکن نویان وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اور اتنے میں ارطغرل صاحب کے ساتھی ترگت، دوان اور ومسی بھی آ جاتے ہیں، اور وہ ارطغرل صاحب کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ارطغرل صاحب جو تھے وہ شدید غصے میں آ گئے تھے کیونکہ نویان بچ کر نکل گیا تھا، اور ارطغرل صاحب نویان کو پکڑنا چاہتے تھے کیونکہ ارطغرل صاحب کا بھائی دھندار اور حلیمہ کا بھائی یزید دھندار کے پاس تھا، اور نویان انہیں اغوا کر لے گیا تھا کیونکہ سعد الدین نے انہیں ایسا کرنے کے لیے کہا تھا، اور یہ معلومات اسے قبیلے کے ایک غدار کے ذریعے، یعنی قبیلے میں جو دودکنی کا سپاہی تھا بواج، اس کے ذریعے پتہ لگی تھی۔ اس کے بعد مہمان خانے کا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ بواج بتا رہا تھا کہ حائمہ خاتون اور قندوق دو ازلوم روانہ ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر بانو ججک کی دشمن جو تھی گنجگل، وہ پوچھتی ہے قندوق دو کا اب بازو کیسا ہے؟ بواج سپاہی، کیا تمہیں کچھ معلوم ہے؟ بواج کہتا ہے ان کے بازو کی حالت بہت بری ہے، اگر بہتری نہ آئی تو ہو سکتا ہے ان کا ہاتھ کاٹنا پڑے۔ سعد الدین کہتا ہے اور ارطغرل، اس کی کیا خبر ہے؟ یہ سن کر بواج کہتا ہے وہ جرگے میں سارے معززین کو بازنطین کی طرف ہجرت کرنے پر قائل کر رہا ہے۔ یہ سن کر نویان پوچھتا ہے تو کیا کوئی اس کے ساتھ بازنطین جانے کے لیے تیار ہو گیا ہے؟ بواج ہنستے ہوئے کہتا ہے نہیں، کوئی ایک بندہ بھی اس کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوا ہے۔ بواج کہتا ہے سارے سرداران اہلت جانا چاہتے ہیں، لیکن ارطغرل کا کہنا ہے اگر کوئی بھی نہ گیا تو وہ اکیلے ہی بازنطین کی سرحد کی طرف ہجرت کر جائے گا۔ یہ سن کر سعد الدین بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور بواج کو باہر بھیج دیتا ہے، اور وہ خود غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر گونجا گل کہتی ہے ارطغرل اس فیصلے کے بعد جرگے میں تنہا رہ گیا ہے، تو آپ اتنے زیادہ
پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ امیر سعد الدین کا بیک۔ سعد الدین کہتا ہے ارطغرل احمق نہیں ہے اور وہ اکیلا بھی نہیں ہے۔ اگر اس کے ساتھ حکومت پوری نہ ہوتی تو وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن اس کے ساتھ ہماری ریاست ملی ہوئی ہے اور ہماری ریاست ارطغرل کا ساتھ دیتی ہے اور ہمارے سلطان بھی ارطغرل کے ہی چمچے ہیں۔ یہ سن کر گونجا گل کہتی ہے ارطغرل کے پیچھے ایسی کون سی قوت ہے؟ سعد الدین کہتا ہے یہ مجھے ابھی معلوم نہیں ہے، لیکن جلد ہی میں اس کا بھی پتہ لگوا لوں گا۔ یہ سن کر وہ کہتی ہے گونجا گل بازنطین کی سرحد آپ کے لیے اتنی زیادہ ضروری کیوں ہے امیر سعد الدین؟ سعد الدین کہتا ہے بازنطین جو ہے وہ نہ ہی سلجوق ریاست اور نہ ہی بازنطین جو نکایا میں جن کی حکومت ہے ان کی نگرانی میں آتا ہے۔ وہ زرخیز زمین کو میں ہتھیانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان جگہوں پر حکومت کروں۔ دوسری طرف ارطغرل صاحب، ترگت صاحب، بمسی صاحب اور دوان صاحب جا رہے ہوتے ہیں اور وہ دونوں چاروں اپنے گھوڑوں کی طرف آ گئے تھے۔ ارطغرل صاحب کہہ رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں یہ خبر حلیمہ کو کیسے سناؤں گا، اور والدہ وہ تو دندار کے علاوہ کوئی اور بات ہی نہیں کرتی ہیں۔ کندوگدو بھائی کی صحت کے لیے پہلے ہی والدہ اتنی پریشان ہیں، اب وہ دوسرے بیٹے کی جدائی کیسے قبول کر لیں گی؟ ترگت کہتا ہے بھائی تھوڑا تحمل سے کام لیں، مجھے یقین ہے کہ آپ اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ آپ نے ہمیشہ مشکل وقت کا اچھے طریقے سے سامنا کیا ہے اور مقابلہ کیا ہے، آپ بہادر جنگجو ہیں۔ دوان کہتا ہے ہم نے بہت سی مشکلات دیکھی ہیں بھائی، لیکن انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ ترگت بھی کہتا ہے انشاءاللہ۔ پھر ارطغرل صاحب کچھ سوچنے کے بعد کہتے ہیں نویان یزید اور دندار کی واپسی کے بارے میں جانتا تھا، موقع ملنے کے باوجود اس نے ان دونوں کو مارا نہیں، اس کے ارادے یقیناً کچھ اور ہیں۔ یہ کہہ کر وہ سب اپنے اپنے گھوڑوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں سپاہیوں کے ٹریننگ ایریا کا منظر سامنے آتا ہے، جہاں سوگرتکن پہنچ گیا تھا، جو سپاہیوں کا نیا سپاہی سالار بن گیا تھا۔ سپاہی اسے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں اور اپنی تلواریں میان سے نکال کر لگاتار نعرے لگانے لگتے ہیں، سوگرتکن بھائی زندہ باد، سوگرتکن بھائی زندہ باد، سوگرتکن بھائی زندہ باد۔ پھر سوگرتکن انہیں بتاتا ہے کہ بہادر سپاہیوں، میرے بھائی کندوگدو صاحب نے اپنی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اپنا منصب چھوڑ دیا اور جرگے نے مجھے سپاہی سالار بنایا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ سب یہ جان لیں کہ ہمیں نئی مشکلات کا سامنا ہے اور ہم یہاں کچھ تبدیلیاں بھی لے کر آ رہے ہیں۔ ہم سلجوق فوجوں کی طرح اپنے دستوں کو مختلف کریں گے اور ہر دستے کی مختلف ذمہ داریاں ہوں گی اور ہر سپاہی کی مہارت کی بنیاد پر اسے ذمہ داریاں سونپی جائیں گی۔ آنے والے خطرات سے نمٹنے کے لیے ہم ایک مستقل فوج کی طرح تیاریاں کریں گے۔ اتنے میں تودیکن بھی وہاں پہنچ جاتا ہے، جو دودرگا قبیلے کا سردار تھا۔ پھر سوگرتکن سپاہیوں کو کہتا ہے اب آپ سب جائیے اور تیاریاں کیجیے۔ اتنے میں تودیکن سوگرتکن کے پاس آ جاتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور ہاتھ ملاتے ہیں۔ پھر تودیکن کہتا ہے آپ کو نئی ذمہ داری سنبھالنے پر بہت مبارک ہو سوگرتکن صاحب، انشاءاللہ آپ کی وجہ سے ہمارے سپاہی
مزید متحد اور طاقتور ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کی باتوں سے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم جنگ کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہوں۔ کیا کوئی جنگ ہونے والی ہے؟ سورتکن کہتا ہے۔ بظاہر تو ہمارے قبیلے میں امن آ چکا ہے، لیکن یہی امن کے دور میں جنگ بھی چھڑنے کا خطرہ ہے سورتکن صاحب، اس لیے ہمارے سپاہیوں کو ہر وقت ہر دم چاق و چوبند رہنا ہوگا۔ دوسری طرف ساری خواتین کام کر رہی تھیں اور وہ کچھ قالین بنا رہے ہوتی ہیں، کیونکہ باہر کے دن آ گئے تھے اور ساری خواتین اپنے کام میں مصروف تھیں، اور نوروز کی خوشیاں بھی جاری ہوتی ہیں قبیلے میں۔ اسی دوران حائمہ خاتون کے خیمے میں سلجان بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کندوکتوں کو یاد کر رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں چھوٹا بچہ ترالی وہاں پر آ جاتا ہے۔ سلجان اسے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ ترالی کہتا ہے، آپ کندوکتو بھائی کے جانے کی وجہ سے بالکل بھی خوف زدہ مت ہوئیے گا۔ قبیلے کی خواتین کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے سلجان خاتون۔ یہ سن کر سلجان خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، واہ ماشاءاللہ۔ پھر وہ ترالی کو پیار کرتی ہے اور کہتی ہے، اس بات کی خوشی میں میں اپنے ترالی کو ایک تحفہ دوں گی۔ پھر سلجان اسے سونے کے 2 سکے نکال کر دیتی ہے۔ چھوٹا بچہ ترالی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ سلجان کا ہاتھ چومتا ہے۔ پھر وہ چھوٹا بچہ ترالی سلجان سے ملتا ہے۔ دوسری طرف گونجا گل سعد الدین کو بتا رہی تھی کہ سپاہی جو ہیں ہر حالت میں وہ ارطغرل کی ہی اطاعت کریں گے۔ اگر جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ اس نے روانگی کا ارادہ کر لیا ہے تو اس کے سپاہی بالکل بھی ارطغرل کو تنہا نہیں چھوڑیں گے امیر سعد الدین، وہ ارطغرل کے شانہ بشانہ چلتے رہیں گے اور آپ کی اجازت کے بغیر نہ ہی قبیلہ اور نہ ہی ارطغرل کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں امیر سعد الدین۔ سعد الدین کہتا ہے، تم ریاست کے معاملات سے بہت زیادہ واقف ہو گونجا گل خاتون، تم عقل مند بھی ہو، بہت اعلیٰ۔ تم نے درست فرمایا، جو بھی ہجرت کرنا چاہے گا اسے میرے پاس آنا پڑے گا اور میری اجازت کے بغیر وہ کہیں بھی کوچ نہیں کر سکتا ہے۔ گونجا گل ہاں میں سر ہلا دیتی ہے۔ سعد الدین کہتا ہے، اور پھر بھی میں محتاط رویہ رکھنا چاہتا ہوں۔ کائی قبیلے اور دو درگا قبیلے کو میری اطاعت کرنی ہی پڑے گی، یا پھر وہ بھی ترک باغیوں کی طرح اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ اگرچہ میں انہیں مار نہیں سکتا ہوں کیونکہ سلطان ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر گونجا گل کہتی ہے، آپ کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ سعد الدین کہتا ہے، میں ان دونوں قبائل کو اندر سے فتح کر لوں گا، اور یہی واحد طریقہ ہے ارطغرل کا راستہ روکنے کے لیے۔ گونجا گل کہتی ہے، امیر سعد الدین، جو کچھ ہو چکا ہے کیا اس کے بعد یہ سب کچھ ممکن ہو پائے گا؟ سعد الدین کہتا ہے، ارطغرل دونوں قبائل کا شیر ہے، لیکن اب وقت آ چکا ہے کہ وہ شکست کا مزہ چکھے اور شکست سے دوچار ہو جائے، اور مجھے اس کے لیے اس کے خونی رشتوں میں دراڑ ڈالنی پڑے گی۔ گونجا گل خاتون، جب میں ارطغرل اور اس کے بھائیوں کے درمیان نفرت کا بیج بو دوں گا تو کیسا رہے گا؟ یہ سن کر گونجا گل خوش ہو جاتی ہے اور کوپیک بھی مسکرانے لگتا ہے۔
اسی دوران قبیلے میں سوگرتکن اور تودیکن تیر کمان کی مہارت دکھا رہے تھے، اور وہ تیر چلاتے ہیں جو نشانے پر لگ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر تودیکن کہتا ہے سوگرتکن سے کہ مجھے تشویش ہے سوگرتکن بھائی، جب کہ امن قائم ہو چکا ہے تو ارطغرل بھائی نے جو علاقے بتائے ہیں وہاں سفر کرنا بہت دشوار ہو جائے گا۔ میرا جو قبیلہ دودرگا ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ ہم ہجرت کریں۔ ارطغرل بھائی بازنطین کی سرحد پر جانا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ رسک نہیں لے سکتے ہیں۔ آخر ارطغرل بھائی کیوں وہاں جانا چاہتے ہیں، یہ ہماری سوچ سے بھی بالا تر ہے۔ سوگرتکن کہتا ہے ارطغرل نے جو بھی فیصلہ کیا ہے آج تک وہ صحیح ثابت ہوا ہے۔ تودیکن کہتا ہے یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ حق پر تھے، لیکن آپ ان کو سمجھائیے، مجھے امید ہے کہ آپ بھی ان کی حمایت نہیں کریں گے سوگرتکن بھائی۔ سوگرتکن کہتا ہے ابھی اس پر کہنا کچھ قبضہ وقت ہوگا، والدہ اور کندوگدو بھائی کے واپس آنے کے بعد ہی ہم اس بات پر مشاورت کریں گے اور کوئی فیصلہ کریں گے کہ ہمیں آگے آخر کرنا کیا ہے۔ تودیکن کہتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ ارطغرل بھائی کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں سوگرتکن بھائی۔ ہمارے قبیلے کے جو جنگجو ہیں وہ ارطغرل صاحب کے ایک اشارے پر ان کے ساتھ چل پڑیں گے، اور یہ کندوگدو بھائی بھی جانتے ہیں۔ لیکن جیسے کندوگدو بھائی نے کہا کہ ہماری اگلی منزل اہلت ہے، اتنی مشکلات کے بعد یہاں امن آیا ہے، اب میں مزید کوئی رسک نہیں لینا چاہتا ہوں۔ سوگرتکن کہتا ہے آپ نے بالکل صحیح فرمایا تودیکن صاحب، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن صرف یہی مسئلہ نہیں ہے، ہم جس طرف بھی ہجرت کرنا چاہیں گے امیر سعد الدین ہمارے راستے میں رولے لٹکائے گا اور وہ ہم پر حملہ بھی کر سکتا ہے۔ تودیکن ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں دوبارہ تیر کمان کی پریکٹس کرنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد ایک خیمے کا منظر سامنے آتا ہے، جس خیمے کو حلیمہ سلطان تیار کروا رہی تھی اور وہاں بانو ججک موجود تھی۔ اتنے میں حلیمہ وہاں آ جاتی ہے۔ بانو ججک اسے خوش آمدید کہتی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے شکریہ تمہارا بانو، تم نے زحمت کی۔ یہ سن کر بانو کہتی ہے زحمت کی کیا بات ہے حلیمہ سلطان، آپ نے اور ارطغرل بھائی نے اتنا کچھ میرے لیے کیا ہے تو میں یہ کیوں نہیں کر سکتی تھی۔ حلیمہ کہتی ہے استغفر اللہ، پھر وہ دونوں نیچے بیٹھ جاتی ہیں۔ پھر بانو کہتی ہے آپ کی حالت دیکھ کر صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ اپنے بھائی کو کتنا یاد کرتی ہیں۔ یہ سن کر حلیمہ کہتی ہے تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے اپنے بھائی کو بہت یاد کیا ہے۔ اپنے بھائی کی واپسی پر میں اتنا خوش ہوں میں تمہیں بتا نہیں سکتی ہوں، لیکن اس کے جانے کا درد الگ، لیکن اس کی واپسی ایک الگ آزمائش ہے۔ بانو کہتی ہے وہ تو اب واپس آ رہا ہے نا، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اب آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں حلیمہ سلطان۔ حلیمہ کہتی ہے میرے بابا اور یزید نے بہت سفر کیا ہے اور میں نے بھی، کیونکہ وہ شہزادے تھے اور ہمیں بہت سی جگہ سے در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑیں، ہم نے بہت مشکل وقت گزارا ہے، کئی راتوں کو ہم کھانا کھائے بغیر سویا کرتے تھے، اور مجھے بابا اور یزید کی حفاظت کرتی تھی میں، ہماری اولین ترجیح یہی ہوتی تھی۔ اپنے بھائی سے دور رہ کر مجھے بہت دکھ ہوا، ابھی بھی مجھے خطرہ ہے کہ ہماری ریاست کے اندر جو غدار موجود ہیں وہ اسے سکون سے نہیں رہنے دیں گے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ آج واپس آ رہا ہے، لیکن مجھے یہ بھی خطرہ ہے
کہ وہ میرے بھائی کو پکڑ نہ لیں کہیں۔ ریاست کی صورتحال سب کے سامنے ہے، محل میں ہر طرف غدار ہی موجود ہیں اور یزید بھی ایک شہزادہ ہے۔ یہی سوچ کر میں فکر مند رہتی ہوں بانو جیجک، مجھے بہت فکر ہے اپنے بھائی کی۔ اگر اللہ نے چاہا تو اس کی واپسی پر کوئی مصیبت کھڑی نہیں ہوگی۔ بانو کہتی ہے آپ خود کو ہلکان نہ کریں حلیمہ سلطان، آپ بخیر و عافیت اپنے بھائی سے ملیں گی انشاءاللہ۔ حلیمہ کہتی ہے بہت شکریہ بانو جیجک۔ اس کے بعد غار کا منظر سامنے آتا ہے جہاں الو بلگے پہنچ گیا تھا اور سپاہی دھندار اور یزید کو پکڑ کر وہاں پر لے آتے ہیں۔ ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور الو بلگے ان کے ساتھ انہیں عجیب عجیب حرکتیں کر رہا ہوتا ہے اور الو بلگے کو ٹکر مار کر وہ گرانے کی کوشش کرتا ہے تو الو بلگے دھندار کو گرا دیتا ہے اور اسے کہہ رہا ہوتا ہے غصے سے کہ جب تمہارا انجام ہوگا تب میں تمہارا تماشا دیکھوں گا۔ سلیمان شاہ کے بیٹے دھندار، باندھ دو انہیں۔ یہ سن کر سپاہی انہیں باندھنے لگتے ہیں۔ پھر وہ یزید کہہ رہا ہوتا ہے دھندار تم ٹھیک ہو نا، گھبرانا نہیں۔ دھندار کہتا ہے میں ٹھیک ہوں یزید، تم پریشان مت ہو۔ اس کے بعد قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں سلجان بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کندوکتو کو یاد کر رہی تھی اور اس کی تلواریں دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کی صحت یابی کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ اتنے میں گوبچے پیچھے سے آ گئی تھی اور وہ اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر سلجان گوبچے کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اور اس سے گلے ملتی ہے۔ پھر گوبچے کہتی ہے آپ پریشان مت ہوں کندوکتو بھائی، صحت یاب ہو کر ہی قبیلے واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ سلجان کہتی ہے انشاءاللہ گوبچے، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ وہ دن بھی دور نہیں جس دن تمہاری آزمائشیں ختم ہو جائیں گی گوبچے۔ پھر سلجان کہتی ہے گوبچے میں نے تودیکن صاحب سے بات کی تھی۔ گوبچے کہتی ہے کیا بات کی تھی آپ نے ان سے؟ یہ سن کر گوبچے پریشان ہو گئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی آپ نے ان سے بات کیوں کی باجی، کاش آپ ان سے بات نہ کرتیں۔ پھر گوبچے کہتی ہے مجھے پتہ ہے باجی، تودیکن کی ناراضگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہوگا۔ سلجان کہتی ہے میں تمہیں اس طرح ٹوٹتے بکھرتے نہیں دیکھ سکتی تو کیا کرتی میں، خاموش تماشائی بنی رہتی اور تمہیں تباہ ہوتے ہوئے دیکھتی رہتی۔ یہ سن کر گوبچے رونے لگتی ہے اور سلجان کے گلے رکھ کر کہتی ہے خدا کے واسطے معاف کر دیں باجی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر گوبچے کہتی ہے باجی کیا تودیکن نے آپ سے یہ کہا کہ وہ مجھے معاف کر دیں گے، وہ مجھے قبول کر لیں گے نا باجی، یا مجھے جہنم کی آگ میں اسی طرح جلنے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ پھر گوبچے کہتی ہے ایسا مت کہو۔ گوبچے کو سلجان کہتی ہے ایسا مت کہو گوبچے، جو آدمی جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ غصہ بھی اسی پر ہی نکالتا ہے، یہ بات جان لو۔ مجھے اور کندوکتو کو ہی دیکھ لو، ہم کتنے مشکلات سے گزرے لیکن جیت ہمیشہ محبت کی ہی ہوتی ہے اور دیکھا کہ ہم دونوں کی ہی جیت ہوئی۔ اپنی محبت پر یقین رکھو گوبچے، جیت تمہاری ہی ہوگی۔ گوبچے کہتی ہے عطا کر لوں گا، اور یہی واحد طریقہ ہے ارطغرل کا راستہ روکنے کے لیے۔ گونجا گل کہتی ہے امیر سعد الدین، جو کچھ ہو چکا ہے کیا اس کے بعد یہ سب کچھ ممکن ہو پائے گا؟ سعد الدین کہتا ہے ارطغرل دونوں قبائل کا شیر ہے، لیکن اب وقت آ چکا ہے کہ وہ شکست کا مزہ چکھے اور شکست سے دوچار ہو جائے، اور مجھے اس کے لیے اس کے خونی رشتوں میں دراڑ ڈالنی پڑے گی۔ گونجا گل خاتون جب میں ارطغرل اور اس کے بھائیوں کے درمیان
نفرت کا بیج بو دوں گا تو کیسا رہے گا۔ یہ سن کر گونجا گل خوش ہو جاتی ہے اور کوپیک بھی مسکرانے لگتا ہے۔ اسی دوران قبیلے میں سوگرتکن اور تودیکن تیر کمان کی مہارت دکھا رہے تھے اور وہ تیر چلاتے ہیں جو نشانے پر لگ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر تودیکن کہتا ہے سوگرتکن سے کہ مجھے تشویش ہے سوگرتکن بھائی، جب کہ امن قائم ہو چکا ہے تو ارطغرل بھائی نے جو علاقے بتائے ہیں وہاں سفر کرنا بہت دشوار ہو جائے گا۔ میرا جو قبیلہ دودرگا ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ ہم ہجرت کریں۔ ارطغرل بھائی بازنطین کی سرحد پر جانا چاہتے ہیں لیکن ہم یہ رسک نہیں لے سکتے ہیں۔ آخر ارطغرل بھائی کیوں وہاں جانا چاہتے ہیں یہ ہماری سوچ سے بھی بالاتر ہے۔ سوگرتکن کہتا ہے ارطغرل نے جو بھی فیصلہ کیا ہے آج تک وہ صحیح ثابت ہوا ہے۔ تودیکن کہتا ہے یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ حق پر تھے، لیکن آپ ان کو سمجھائیے، مجھے امید ہے کہ آپ بھی ان کی حمایت نہیں کریں گے سوگرتکن بھائی۔ سوگرتکن کہتا ہے ابھی اس پر کہنا کچھ قبضہ وقت ہوگا۔ والدہ اور کندوگدو بھائی کے واپس آنے کے بعد ہی ہم اس بات پر مشاورت کریں گے اور کوئی فیصلہ کریں گے کہ ہمیں آگے آخر کرنا کیا ہے۔ تودیکن کہتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن آپ ارطغرل بھائی کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں سوگرتکن بھائی۔ ہمارے قبیلے کے جو جنگجو ہیں وہ ارطغرل صاحب کے ایک اشارے پر ان کے ساتھ چل پڑیں گے اور یہ کندوگدو بھائی بھی جانتے ہیں۔ لیکن جیسے کندوگدو بھائی نے کہا کہ ہماری اگلی منزل اہلت ہے، اتنی مشکلات کے بعد یہاں امن آیا ہے، اب میں مزید کوئی رسک نہیں لینا چاہتا ہوں۔ سوگرتکن کہتا ہے آپ نے بالکل صحیح فرمایا تودیکن صاحب، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن صرف یہی مسئلہ نہیں ہے، ہم جس طرف بھی ہجرت کرنا چاہیں گے امیر سعد الدین ہمارے راستے میں رولے لٹکائے گا اور وہ ہم پر حملہ بھی کر سکتا ہے۔ تودیکن ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں دوبارہ تیر کمان کی پریکٹس کرنے لگتے ہیں اور اس کے بعد ایک خیمے کا منظر سامنے آتا ہے جس خیمے کو حلیمہ سلطان تیار کروا رہی تھی اور وہاں بانو ججک موجود تھی۔ اتنے میں حلیمہ وہاں آ جاتی ہے۔ بانو ججک اسے خوش آمدید کہتی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے شکریہ تمہارا بانو، تم نے زحمت کی۔ یہ سن کر بانو کہتی ہے زحمت کی کیا بات ہے حلیمہ سلطان، آپ نے اور ارطغرل بھائی نے اتنا کچھ میرے لیے کیا ہے تو میں یہ کیوں نہیں کر سکتی تھی۔ حلیمہ کہتی ہے استغفر اللہ، پھر وہ دونوں نیچے بیٹھ جاتی ہیں۔ پھر بانو کہتی ہے آپ کی حالت دیکھ کر صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ اپنے بھائی کو کتنا یاد کرتی ہیں۔ یہ سن کر حلیمہ کہتی ہے تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے اپنے بھائی کو بہت یاد کیا ہے۔ اپنے بھائی کی واپسی پر میں اتنا خوش ہوں میں تمہیں بتا نہیں سکتی ہوں، لیکن اس کے جانے کا درد الگ، لیکن اس کی واپسی ایک الگ آزمائش ہے۔ بانو کہتی ہے وہ تو اب واپس آ رہا ہے نا، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اب آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں حلیمہ سلطان۔ حلیمہ کہتی ہے میرے بابا اور یزید نے بہت سفر کیا ہے اور میں نے بھی، کیونکہ وہ شہزادے تھے اور ہمیں بہت سی جگہ سے در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑیں، ہم نے بہت مشکل وقت گزارا ہے، کئی راتوں کو ہم کھانا کھائے بغیر سویا کرتے تھے اور مجھے بابا اور یزید کی حفاظت کرتی تھی میں، ہماری اولین ترجیح یہی ہوتی تھی۔ اپنے بھائی سے دور رہ کر مجھے بہت دکھ ہوا،
ابھی بھی مجھے خطرہ ہے کہ ہماری ریاست کے اندر جو غدار موجود ہیں وہ اسے سکون سے نہیں رہنے دیں گے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ آج واپس آ رہا ہے، لیکن مجھے یہ بھی خطرہ ہے کہ وہ میرے بھائی کو پکڑ نہ لیں کہیں۔ ریاست کی صورتحال سب کے سامنے ہے۔ محل میں ہر طرف غدار ہی موجود ہیں اور یزید بھی ایک شہزادہ ہے۔ یہی سوچ کر میں فکر مند رہتی ہوں بانو زیزک، مجھے بہت فکر ہے اپنے بھائی کی۔ اگر اللہ نے چاہا تو اس کی واپسی پر کوئی مصیبت کھڑی نہیں ہوگی۔ بانو کہتی ہے آپ خود کو ہلکان نہ کریں حلیمہ سلطان، آپ بخیر و عافیت اپنے بھائی سے ملیں گی انشاءاللہ۔ حلیمہ کہتی ہے بہت شکریہ بانو زیزک۔ اس کے بعد غار کا منظر سامنے آتا ہے جہاں الو بلگے پہنچ گیا تھا اور سپاہی دھندار اور یزید کو پکڑ کر وہاں پر لے آتے ہیں۔ ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور الو بلگے ان کے ساتھ انہیں عجیب عجیب حرکتیں کر رہا ہوتا ہے اور الو بلگے کو ٹکر مار کر وہ گرانے کی کوشش کرتا ہے تو الو بلگے دھندار کو گرا دیتا ہے اور اسے کہہ رہا ہوتا ہے غصے سے کہ جب تمہارا انجام ہوگا تب میں تمہارا تماشا دیکھوں گا۔ سلیمان شاہ کے بیٹے دھندار، باندھ دو انہیں۔ یہ سن کر سپاہی انہیں باندھنے لگتے ہیں۔ پھر وہ یزید کہہ رہا ہوتا ہے دھندار تم ٹھیک ہو نا، گھبرانا نہیں۔ دھندار کہتا ہے میں ٹھیک ہوں یزید، تم پریشان مت ہو۔ اس کے بعد قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں سلجان بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کندوکتو کو یاد کر رہی تھی اور اس کی تلواریں دیکھ رہی ہوتی ہے۔